सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे और आप लोगों को तरक्कियाँ दे। साथ साथ बेटा आप लोगों ने अपना पढ़ना है, याद करना है जो जो हम दे रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है बेटा, और आपको पता है हम हिस्सा नज़म कर रहे हैं। आज हम करेंगे बेटा खिताब बाजुनान इस्लाम, और ये भी रामा इकबाल की है। वही इसका तरीक़ाकार है। मफ़हूम लिखना है 1 से 2 लाइनों का, और तशरीह आपने करनी है शायर के तारुफ से। हेडिंग कहीं नहीं देनी, मैं बार बार कह रही हूँ। आपने ये इसके बाद तशरीह करनी स्टार्ट करनी है, और आपने जो तशरीह करनी है बेटा उसमें आपने अशार का भी लिखने हैं, कटे हुए मार्कर से हवाला जात देने हैं, अहादीस, अकवाल, फरमान और वाक़या। जब आप वाक़या लिखेंगे वो आपने कटे हुए मार्कर से नहीं लिखना। बाकी ये चीज़ें आपने, क्योंकि प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं बेटा, और आपने अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा करना है, राइटिंग को अच्छा करना है। उसके बाद बेटा आपका आता है, आज हम ये जो नज़म करने लगे हैं ये है बेटा आपकी खिताब बाजुनान इस्लाम। हिस्सा नज़म को जब आप तैयार करेंगे, आप शायर का तारुफ भी याद करेंगे, आप इसका खुलासा भी करेंगे जो कि आधे पेज से ज़्यादा ना हो, ताकि आपको आसानी हो, और फिर आप अशार की तशरीह करते जाएंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये शेर पहला शेर है बेटा। कभी ये बुक खोले शाबाश। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तो जिसका है एक टूटा हुआ तारा। इसमें ना बेटा जैसे मैंने आपको पैगाम में बताया था कि आपने जब उसकी तशरीह करनी है तो क्या जहन में रखना है। ऐसे ही खिताब बाजुनान इस्लाम में एक मरकजी ख्याल है, एक बात है जिसको इकबाल ने पैगाम देने की कोशिश की है। इसमें इकबाल ने नौजवान को, मुसलमान को हिलाया है, उसको जगाया है कि अपनी तारीख देखो, तुम क्या थे, तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे बुजुर्ग क्या थे और तुम क्या बन गए हो। अपने आप को पहचानो, अपनी तारीख को देखो और फिर तुम आगे बढ़ो। कंपैरिजन किया है कि तुम्हारे अबाउजदाद क्या थे, तुम क्या हो। जैसे माँ बाप कहते हैं ना कि हम तो ये थे, तुम क्या हो, ऐसे बताया है कि तुम्हारे अबाउजदाद ये थे, तुम किन रास्तों में चल रहे हो। ठीक है, तो इस शेर में जब कहा कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या था, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तदब्बुर करना, वर्ड्स मीनिंग लिखें, तदब्बुर करना, गौर व फिक्र करना। गर्दू यानी कि आसमान, यहाँ मतलब होगा मुसलमान। टूटा हुआ तारा, आपको पता है कि जो आसमान से जो त्यारे या सियारे जो हैं वो ज़मीन की तरफ गिर जाते हैं। मफहूम है बेटा इसका, खला में या मुख्तलिफ जगहों पर ये सियारे गिर जाते हैं, ज़मीन पे आके नहीं गिरते। मफहूम है बेटा इसका कि ए मुस्लिम नौजवानों से खिताब करते हुए कहा है, कभी तुमने गौर व फिक्र किया है कि तुमने किस कौम के साथ तुम्हारा ताल्लुक है। ये इसका मफहूम है। तशरीह में शायर कहना शुरू कर चाह रहे हैं कि अपनी असलियत को पहचानो कि तुम कौन हो, तुम किस बहुत बड़े सितारों के झुरमुट में से ऐसे लग रहा है कि तुम नीचे गिरे हुए तारे हो। तुम्हें एहसास नहीं कि तुम वो हो जिसकी वजह से रोशनी है, तुम्हारे अबाउजदाद वो थे। जैसे कि शायर कहता है, अपनी असलियत से हो आगाह ए गाफिल के तू, अपनी असलियत से हो आगाह ए गाफिल के तू। अगला मिसरा है, कतरा है लेकिन मिसाल बहरे बेकरा भी है, कतरा है लेकिन मिसाल बहरे बेपाया भी है, बेपाया भी है। ये मैं इसलिए आहिस्ता बोलती हूँ, अगर किसी ने लिखना हो तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। तो इकबाल यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हारा जो ताल्लुक है, तुम्हें एहसास है कि किस कौम के साथ है। तुम्हारी तो वो कौम है जो कि बहुत अजमत वाली थी, बहुत बुलंदी वाली थी। तुम क्या ये मगरिब के लोगों की, अंग्रेज़ों की तुम नकलें उतार के और वैसे ज़िंदगी बसर करना चाह रहे हो। तुम मुसलमान हो, कभी अपने माजी को तो देखो
تمہارے ماضی میں تو 1,24,000 پیغمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری جن کی تم امت ہو، صحابہ کرام، تبع تابعین، اللہ کے اتنے نیک بندے، تم میں کیا مصیبت پڑی ہے کہ تم کافروں کی باتیں مانو؟ وہ جیسے کہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اگلا مصرع ہے اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی کہ اقبال اپنے اشعار میں مسلمانوں کے زوال کی، ان کے نیچے آنے کی وجہ بیان کر رہا ہے کہ کیا ہے کہ تم نے اسلام کو بالکل چھوڑ دیا ہے، تم نے اس کی تعلیمات پر بالکل عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی کہ اقبال نے اس شعر میں مسلمان نوجوان کو کہا ہے کہ اپنی اہمیت کو دیکھو کہ کیا ہے، تم کون تھے، تمہارے آباء و اجداد کون تھے؟ جیسے کہ اقبال فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اگلا مصرع ہے تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، کہ جب تم اچھے کام کرتے ہو تو تم دوسروں کے نہ بنو، اپنے تو بنتے ہو۔ تو اقبال یہیں پہ اس شعر میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمان اپنی حقیقت کو جانو اور اپنے آباء و اجداد اور اپنے اسلاف کو جانو کہ تم کیا ہو اور تم کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو جن کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت کہ تمہاری اپنی تاریخ کی ہے۔ اگلا مصرع ہے، اگلا شعر ہے بیٹا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا، آغوش یعنی کہ گود، کچل ڈالنا یعنی کہ تباہ کر ڈالنا، تاج آپ کو پتہ ہے جو بادشاہ اپنے سر پر پہنتے ہیں۔ شاعر اس میں کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ تجھے اس قوم نے اپنی آغوش محبت میں، اپنی گود میں پالا ہے جس نے سلطنت ایران کو تسخیر کر دیا، یعنی کہ اس کو فتح کر لیا تھا۔ اس شعر میں نا بیٹا اقبال نے نا نوجوان کو سمجھاتے ہوئے تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، جس میں اس نے بتایا ہے کہ دارا جو ایک یہاں پر جو ایران کی سلطنت کا ذکر آیا ہے، جیسے آج کی سپر پاور امریکہ ہے، اس وقت کی سپر پاور ایران تھی جس کو فتح کرنا آسان کام نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ جو اس دور کی سپر پاور تھی، مسلمانوں نے اس کو مکمل طور پر فتح کر لیا تھا اور اس کی جو ساری قیادت تھی وہ مسلمان کر رہے تھے، اور اتنی بڑی سپر پاور کے سامنے جا کر ان کے ساتھ لڑے اور اتنی بہادری سے لڑے اور اس کو فتح کر لیا۔ کہا کہ تم کس بات سے گھبراتے ہو؟ وہ ان کے سینوں میں ایمان کی اتنی طاقت تھی، اور تمہیں پتہ ہے کہ تم اس قوم کا ایک چراغ ہو، تم اپنی اصلیت بھول گئے ہو، تم موت سے ڈرتے ہو، تم انگریزوں کی راستوں پہ چلتے ہو۔ وہ بھی تو تھے جنہوں نے دنیا کو فتح کیا اور اتنے کم تعداد میں تھے۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، اگلا مصرع ہے کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ کہ علامہ اقبال نے مسلمان کو کہا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کو دیکھو جو لڑ مرنے پہ اللہ کی راہ میں ڈرتے نہیں تھے بلکہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے تھے، اسلام کا نام روشن کرتے تھے، اور تم کن باتوں میں انگریزوں کی وہ تقلید کر رہے ہو؟ اور وہ تو عظیم فاتح بنے، پھر بھی انہوں نے دنیا میں کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا، اور ان کو کوئی یہ تاج پہننے کی خواہشات نہیں تھی، کوئی ان کو یہ اس چیز کی خواہش نہیں تھی کہ وہ نہ بڑے بڑے تاج پہنے یا واہ واہ کریں، بس وہ جو کچھ کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے اور کسی سے ڈرتے بھی نہیں تھے۔ ان کو کسی چیز قرآن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ متاثر ہو سکیں یا کسی چیز کا ڈر اس کے علاوہ ان کے سینوں میں ہو۔ اگلا مصرع ہے تمدن آفریں خلاق آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ بیٹا ورڈز کے میننگ لکھیں۔ تمدن کہتے ہیں رہن سہن کے طور طریقے، آفرین یعنی کہ تخلیق کرنے والے، خلاق یعنی کہ بنانے والے، آئین قانون، جہاں داری یعنی کہ حکمرانی، شتربان اونٹ چرانے والے، اور گہوارہ کہتے ہیں جھولے کو۔ اس کا مفہوم ہے، شاعر اقبال کہتے ہیں کہ دشت عرب جو کہ اونٹ چرانے والوں کا گھر تھا، مسکن ہے، اس کے مکینوں نے، اس کے رہنے والوں نے رہن سہن کے طور طریقے بتائے اور دنیا کو حکمرانی کرنے کے دستور قانون بتائے۔ اقبال اس شعر مسلمان نوجوان کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمان نوجوان کو کہہ رہے ہیں تم اس قوم کا فرد ہو جو عرب کے صحرا سے تعلق رکھتی ہے، عرب کو دو اطراف سے نا سمندر کو جو ہے وہ اگر ہم جغرافیائی لحاظ سے اس کو دیکھیں تو اس کو چھوتا ہے،
تو یہ ایک صحرائی خطہ ہے. فرمایا وہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ اونٹ چرایا کرتے تھے, اونٹوں پہ سفر کرتے تھے, ریت والے علاقے میں رہتے تھے, ان کو کوئی اتنی چیزوں کا نہیں پتہ تھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں آئے اور وہ لوگ جو تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ صحابہ کرام بنے, اور انہوں نے ایسے ایسے بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے اصول اپنائے کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں, تم ان کی تقلید کرے گا فلاح پائے گا. تو جیسے کہ شاعر کہتا ہے کہ جس نے تہذیب و تمدن کو مؤدب کر دیا, جس نے تہذیب و تمدن کو مؤدب کر دیا, اگلا مصرع ہے وحشیوں صحرا نشینوں کو مہذب کر دیا. تو پھر اقبال کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ پھر انہی لوگوں نے دنیا کو سکھایا کہ رہا کیسے جاتا ہے. یہ تو وہ تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے, پھر انہوں نے عورتوں کے, غلاموں کے, ان کی کس طرح سے حقوق ادا کیے, کس طرح سے رہا جاتا ہے یہ سکھایا. اور پھر ہم جب خلفائے راشدین کا دور دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حکمرانی کی کیسے جاتی ہے, یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے, اس کے اصول واضح کیے, اصول بیان کیے کہ حکومت ہم کس طرح سے کریں گے. جیسے کہ جو وہ ہے وہ لوگ جو کہ ایک جاہل معاشرہ, ہم زمانہ جاہلیت اس کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے, اور ان لوگوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ کس طرح سے زندگی گزاریں گے اور حکومت کیسے کریں گے. حکومت کرنا کیسے سکھایا, انصاف کرو, ظلم کے آگے ڈٹ جاؤ, اور کبھی بھی تاج کی کوئی اور محل بنانے کی کوئی خواہش نہیں رکھی, ان چیزوں کو بالکل اپنی زندگی سے پرے رکھا. اگلا بیٹا شعر ہے سماع الفقر فخری کا رہا شان امارت میں, باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ. یہ فارسی کا ہے. سما کہتے ہیں بیٹا منظر کو, الفقر فخری مجھے یہ حدیث ہے, مجھے فقر پر فخر ہے. امارت یعنی حکومت, آپ کہتے ہیں پانی کو, رنگ کہتے ہیں سرخی غازہ کو, خال یعنی تل, خط کہتے ہیں چہرے کو, اور چہ حاجت یعنی کہ ضرورت نہیں ہے, روئے زیبارہ خوبصورت چہرے کو. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان صحرا نشینوں نے اپنی حاکمیت اور عروج کے دور میں بھی فقر اپنائے رکھا, کیونکہ خوبرو چہرے کو ظاہری آرائش کی ضرورت نہیں ہوتی. علامہ اقبال نے یہاں پر یہ بات بیان کی کہ جو مسلمان تھے ان کے اندر یہ صفت تھی کہ وہ صرف اللہ کے لیے اپنی زندگی بسر کرتے تھے, ان کو مال و دولت کی کوئی خواہش نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے فقر پہ فخر ہے, یعنی کہ مجھے فقیری پسند ہے. جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر جو ہے وہ 3-3 4-4 دن چولہا ہی نہیں جلتا تھا, اور جب خندق کھودی گئی تو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ تمام کیا مثالیں ہیں, یہ اسی بات کی مثالیں ہیں کہ ان کے نزدیک دنیا کی اہمیت جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں تھی. ایسے خلفائے راشدین کا دور لے لیں تو انہوں نے خلافت میں کہاں تک مقام لے گئے, اور جو تھی علاقے فتح کیے, ترقی سے ترقی کرتے گئے, اور چٹائی پہ سونا, سادہ سی زندگی, اور ان کو کوئی قیمتی لباس کی خواہش نہیں تھی, پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننے. تو اس طرح سے جیسے کہ جب یروشلم کو فتح کیا گیا تو جو عالم لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ جو حضرت عمر فاروق تھے انہوں نے ان کے جو کپڑے تھے اس پہ 14 پیوند لگے ہوئے تھے, اور آپ نے وہ لباس پکڑا ہوا تھا, اور آپ کا غلام اونٹ پر تھا, اور آپ نے اس کی وہ باری باری اس پہ سفر کر کے آ رہے تھے, اور آپ نے اس کی آگے سے نکیل پکڑی ہوئی تھی. تو یہ تمام یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام, اور آپ دیکھیں وہ کیا ہے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. تو یہ بتایا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد تو اتنے عظیم تھے, کسی چیز کی چاہ نہیں تھی, کسی اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں تھے, اور دنیا کی کوئی چاہ نہیں تھی, تم ان کے راستوں پہ چلو. حضرت عثمان غنی کا دور دیکھو, حضرت علی کی زندگی دیکھو کہ انہوں نے کس طرح سے کبھی مال و دولت کی نہ ہوس کی نہ اس کے پیچھے بھاگے, بس اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل کیا, اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اگلا شعر ہے بیٹا گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے, کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. گدائی کہتے ہیں بیٹا حالت فقر کو, اور غیور کہتے ہیں غیرت مند کو, منم کہتے ہیں بیٹا امیر کو, یارا یعنی ہمت, اور بخشش کہتے ہیں خیرات کو, صدقات کو. اس کا مفہوم ہے بیٹا کہ تمہارے آباء و اجداد جو تھے عالم غربت میں بھی اس قدر غیرت والے تھے کہ امیر کو صدقہ خیرات دیتے وقت یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں غریب شخص جو ہے وہ اس کو ٹھکرا نہ دے. اتنی لوگوں میں غیرت ہوتی تھی, یعنی کہ ایسے کرنا پسند نہیں کرتے تھے.
ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اگر کسی کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کرام جو تھے وہ اتنے غیرت والے تھے کہ وہ اپنے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اگر کچھ کم کھانے کو ہے، گھر میں مہمان آ گیا، خود بھوکے رہ گئے، سب ان کو دے دیا. تو جو امیر صحابی تھے ان کو دیتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ واپس کر دیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اگر کوئی چیز کھانے لگتے ہیں اور اگر کوئی فقیر آ جاتا ہے تو سب اس کو دے دیتے ہیں اور خود بس اللہ پر توکل کر کے خوش رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے انسان کا ایسے رہنا، نہ کہ ایسے رہنا. اور آپ یاد رکھیں کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں. دنیا کے جسے کہتے ہیں نا کہ بے سکونی ان لوگوں کی زندگی میں پائی جاتی ہے جو بہت زیادہ جو ہے وہ ہر حال میں کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بہت زیادہ ناشکرے ہوتے ہیں. جیسے کہ شاعر کہتا ہے کہ دست طلب دراز ہے اللہ کے سامنے، دست طلب دراز ہے اللہ کے سامنے. اگلا مصرع ہے دیتا ہے اپنے مانگنے والوں کو بے حساب، دیتا ہے اپنے مانگنے والوں کو بے حساب. تو جیسے کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس شخص نے ایک وقت کا کھانا گھر میں ہوتے ہوئے ہاتھ پھیلایا وہ ہم میں سے نہیں. یعنی کہ غیرت ہونی چاہیے. یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیز پہ مانگنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور اس شعر میں بھی اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد جو تھے وہ کتنے غیرت والے تھے اور تمہارے اندر بھی یہ کوالٹی ہونی چاہیے. اگلا شعر ہے بیٹا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر رکھ دوں الفاظ میں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزو تر ہے وہ نظارہ. الفاظ کے میننگ لکھیں. نقشہ کہتے ہیں بیٹا تصویر کو، تخیل کہتے ہیں اس کو سوچ کو، اور فسو تر کہتے ہیں بہت اونچا، بہت بلند. اس کا مفہوم ہے کہ اے نوجوان اگر میں چاہوں تو تیرے آباء و اجداد کی عظمت کو تیری آنکھوں پر آشکارا کر دوں، تجھے دکھا دوں، مگر یہ تیرے فہم، تیری عقل سے بہت بلند تر باتیں ہیں. شاعر نے یہاں پر مسلمان نوجوانوں کو تاریخ کے بہترین بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو اگر ان کی عظمت بتانا شروع کروں نا تو ان کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں. لیکن نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ تم اگر اس کو سوچنا بھی چاہو نا تو شاید وہ تمہاری سوچ سے بہت بلند تر لوگ ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے کام کیا، وہ کس طرح سے اپنے ذہن میں انقلاب کو برپا کر کے چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، دنیا کی زندگی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اور آگے بڑھتے جاتے تھے. شاید تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنے بلند کردار کے مالک لوگ تھے. وہ باتیں کم کرتے تھے، کام زیادہ کرتے تھے. اور کہا جیسے کہ شاعر کہتا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. اگلا مصرع ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو اس لیے کہا ہے کہ تم ان کی عظمت کو سمجھ بھی نہیں سکتے جنہوں نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری، اللہ کے خوف کے سوا کوئی خوف نہیں رکھا اور ہمیشہ آگے بڑھتے ہوئے ان چیزوں پر عمل کیا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جس چیز سے روکا اس سے رک گئے. تو یہ بہترین مثال پیش کی کہ اے لوگو تم اپنے اگر آباء و اجداد کی تصویر تمہارے سامنے نقشہ کھینچنا چاہوں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میں کھینچ دوں، مگر تم ان کی عظمت کے، تمہارا ذہن ان کی عظمت کے مقام کو چھو ہی نہیں سکتا وہ کتنے بلند مقام کے مالک تھے. اگلا مصرع ہے بیٹا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. نسبت کہتے ہیں بیٹا تعلق کو، گفتار کہتے ہیں باتیں کرنے کو، کردار کہتے ہیں عمل کو، ثابت کہتے ہیں ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا، اور سیارہ کہتے ہیں حرکت کرنے والے کو. اس کا مفہوم ہے بیٹا کہ اے نوجوان مسلم تجھے اپنے آباء و اجداد سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو باتیں بنانا جانتا ہے جبکہ وہ عمل کرتے تھے، تو ایک جگہ رکا ہوا ہے جبکہ وہ متحرک تھے. اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک لڑیاں ملاتے ہوئے اب ان کی تاریخ کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جو صرف باتیں کرتے ہو اور باتیں کرتے ہی چلے جاتے ہو، بس یہ تمہارا مشغلہ ہے. لیکن اگر تمہاری ایسی خیالی پلاؤ بنانا، جیسے خواب دیکھتے رہنا، جیسے بیٹھ کر کہنا میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اچھی اچھی باتیں کرتے رہنا، ہوائی قلعے بناتے رہنا لیکن عمل میں کچھ نہیں، جیسے کہنا ہاں انسان کو بڑا با اخلاق ہونا چاہیے، ہاں انسان کے اندر یہ بات ہونی چاہیے لیکن اپنے اندر کچھ بھی نہیں. تو جیسے کہ پھر کہا کہ شاعر کہتا ہے کہ تھے تو ابا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو ابا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. اگلا مصرع ہے
ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر لکھ کے نیچے زیر ہے، منتظر فردا ہو، فردا ہو. میں اس لیے اس طرح بول رہی ہوں شعر کو تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو. تو وہ شاعر کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے آباء و اجداد سے کوئی نسبت نہیں ہے. وہ باتیں کم کرتے تھے، ان کا کردار سب کچھ بولتا تھا، وہ ہر کام کر کے دکھاتے تھے، اور تم اس طرح ہو جیسے رکے ہوئے، تمہیں کوئی حرکت نہیں ہے. جبکہ وہ حرکت تھے، یعنی کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے نا، عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ سفر میں کامیابی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ جو وہ تسخیر کرتے تھے، وہ آگے بڑھتے تھے. وہ جیسے مسلمانوں نے کتنی فتوحات کی، تم ڈرے ہوئے، تم چھوٹی چھوٹی بات پہ سہم جاتے ہو، تم صرف باتیں کرتے ہو، تم آگے نہیں بڑھتے. جبکہ وہ رکے ہوئے پانی کی طرح نہیں تھے، وہ آگے بڑھتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے اور آگے بڑھتے تھے، کائنات کو تسخیر کرتے تھے، اس کو ترقیاں دیتے تھے، لوگوں کو آسانیاں بانٹتے تھے. جبکہ تم یہ ساری باتیں کرتے ہو، تم عمل میں کچھ بھی نہیں ہو. جیسے کہ شاعر کہتا ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. اگلا مصرع ہے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو شاعر یہاں پر یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ تم باتیں کم کرو اور کردار سے ثابت کرو، جیسے کہ تمہارے اسلاف، تمہارے بزرگوں نے ہر بات کو جو ہے وہ کر کے دکھایا، کردار سے ثابت کیا. اگلا مصرع ہے، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پہ آسمان ہم کو دے مارا. گوادی کہتے ہیں ضائع کر دی، اسلاف کہتے ہیں بیٹا آباء و اجداد کو، میراث کہتے ہیں ورثے کو، ثریا کہتے ہیں بیٹا یہ آسمان پر جو چھوٹے چھوٹے ستاروں کے میں جھرمٹ اکٹھے ستارے نظر آتے ہیں جو بہت زیادہ بلندی پہ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آباء بزرگوں کا چھوڑا ہوا دینی و دنیاوی جو ورثہ ہے ہم نے گوا دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم عروج سے ہٹ کر زوال کا شکار ہو گئے ہیں. اقبال یہاں پر اپنے بیٹا نوجوانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم مسلمان اتنے زوال میں کیوں ہیں، ترقی نہیں کر رہے؟ ساری قومیں ترقی کری اس لیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا. تو اب کیا ہے کہ ہم آسمان کی بلندیوں سے زمین پر آ کر گر گئے ہیں. جیسے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور میری سنت. تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہمارا اتنا برا حال ہے. ہمارے اسلاف جو تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، انہوں نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو وہ بہت زیادہ بلندیوں پہ رہے. ہم نے اپنے بزرگوں کی باتوں کو نہیں مانا، ہم مغرب کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہو گئے، ہم نے مغرب کے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا، ہم انگریزوں سے متاثر ہونا شروع ہو گئے، ہم نے سمجھا کہ وہی سب کچھ ہیں. تو اس کا ہمیں نقصان کیا ہوا؟ ہمیں اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے جب اپنے آباء و اجداد، اپنے قرآن و سنت کو چھوڑا تو ہم رسوا ہو گئے. مسلمانوں کا آپ حال دیکھیں کہ آج مسلمان کتنے رسوا ہیں. اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد، اپنے قرآن، اپنے سنت کے راستوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے راستوں کو اپنا لیا ہے. تو یقیناً ہم تو پھر آسمان سے زمین پر ہی گریں گے نا. ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ ہم زوال کا شکار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر ہم مردہ ہو چکے ہیں. مردہ سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب بنا کر بھیجا، ہمیں بہترین دین دیا، ہمیں بہترین رسول دیا، اور ہم نے اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا. اسی لیے آج ہم پستیوں کی طرف ہیں. اگلا مصرع ہے بیٹا، اگلا شعر ہے حکومت کا تو رونا کیا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ. آئین مسلم کہتے ہیں بیٹا مانا ہوا اصول، اور چارہ کہتے ہیں بچاؤ کو. مفہوم ہے، شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا کا مانا ہوا اور سچا قانون ہے کہ حکومت ایک عارضی شے ہے. اقبال نے یہاں پر بتایا ہے کہ بڑی طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں. ایک جو آپ دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں، ایک خاندانی حکومت ہوتی ہے، ایک انفرادی ہوتی ہے، قومی ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ بس پاور میں رہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ چیزیں مکمل آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی، بلکہ آج کسی کی حکومت ہے، کبھی کوئی کسی کی حکومت ہے. تم کن رتبوں کے، کن چیزوں کے پانے میں اپنی جو ہے وہ طاقت کو صرف کر رہے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ اس عارضی چیز کے پیچھے نہیں بھاگو. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ختم ہو جاتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ جب سے آپ پیدا ہوئے اب سے لے کے اب تک ایک ہی کو بادشاہ نہیں، بدلتے آئے. یہ اقتدار آج اس کے پاس ہے، ایک اس کے پاس ہے، کبھی اس ملک کو اس نے فتح کر لیا، اس نے اس کو فتح کر لیا. تو کیا ہوا کہ جو ہے وہ ان چیزوں کو تو زوال ہو جاتا ہے. کہا کہ تم اچھے کاموں کی طرف اور تم عارضی چیزوں کی طرف کیوں بھاگتے ہو؟ تمہیں حکومت کا کیا لالچ ہے؟
یہ عمارت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں. جیسے کہ شاعر کہتا ہے ساتھ زندگی کے دہر میں عروج و زوال. مصرع ہے، غور سے سنیں. ہے ساتھ زندگی کے دہر میں عروج و زوال. اگلا مصرع ہے کبھی گئی ہے شان عمارت تو فکر کیا کرنا. گئی ہے شان عمارت، شان نون کے نیچے زیر ہے، شان عمارت تو فکر کیا کرنا. ٹھیک ہے، تو کہا کہ تم اپنے بہترین کام سر انجام دو. تمہیں یہ دنیا کے حکومتوں کے لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ کسی کی بھی نہیں ہوئی، حکومت صرف اللہ کی ہے. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں حکومت کرتا ہے بیٹا تو موت آتی ہے، پھر چلا جاتا ہے، آخر مرنا ہے. تو حکومت تو صرف اللہ کی ہے. اگلا شعر ہے بیٹا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ورڈز کے میننگز لکھیں کہ آبا کہتے ہیں آبا اجداد کو، سی پارا یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، 30 ٹکڑے ہونا. مفہوم ہے بیٹا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے آبا اجداد کی کتابیں یورپ کے لائبریریوں میں دیکھتے ہیں، کتب خانوں میں دیکھتے ہیں، تو ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. اس کی تشریح یہ ہے، شاعر سب کہتے ہیں کہ تم کن راستوں پہ چل رہے ہو جبکہ تمہارے پاس ہر چیز موجود ہے. میں جب اقبال اپنی مثال دے کے کہتے ہیں کہ جب میں باہر کے ملک لندن میں تھا، میں نے اتنا وقت وہاں پر اپنا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے میں مختلف لائبریریوں کا رخ کرتا تھا، تو میں دیکھ کے یہ حیران رہ جاتا تھا اور مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ لائبریریاں بھری پڑی ہیں مسلمانوں کے علوم سے. یہ مسلمانوں نے دریافت کیا، ان کی لمبی لمبی داستانیں ہیں، ان کی تاریخ کی کتابیں. اصلی بھی جنگوں کے دوران عیسائیوں نے جو ایشیا سے علمی کتب حاصل کی وہ اپنے یورپ میں لے گئے اور اس کو اپنے علمی اثاثے سمجھا، اس پر عمل کیا. جیسے کہ شاعر کہتا ہے ہمارے بزرگوں کی علمی کتابیں، ہمارے بزرگوں کی علمی کتابیں. اگلا مصرع ہے کتب خانے یورپ کے معمور ان سے. ہمارے بزرگوں کی علمی کتابیں. اگلا مصرع ہے کتب خانے یورپ کے معمور ان سے. تو کہتا ہے کہ داستانیں ہمارے مسلمانوں کی، کتابیں ہمارے ان کی، اور فائدہ سارا ان سے یورپ حاصل کر رہے ہیں. مسلمانوں تم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ تمہیں کیا ہے کہ تم ان سے فائدہ کیوں نہیں حاصل کر رہے؟ تم اپنے مسلمانوں پر کیوں نہیں فخر کر رہے اور ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے؟ تمہیں کرنا چاہیے کہ یورپ جو ہے وہ انہی کو پکڑ کے انہی راستوں پہ چل کے ترقی کی منازل کو طے کر رہا ہے، جبکہ تم انگریزوں سے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہو اور ان سے سیکھ رہے ہو زندگی کیسے گزارنا ہے. حالانکہ سارا علم تو مسلمانوں کا ہے. ان کی لائبریریاں تو تمہارے آباء و اجداد کی کتابوں سے بھری پڑی ہیں. اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے مسلمان بھائیوں کے راستوں پر چلنے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں عزت ملے. ٹھیک ہے، اگلا مصرع ہے شعر ہے غنی روز سیاہ پیر کنا راہ تماشا کن. اگلا مصرع ہے کہ نویر دے کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخارا. یہ فارسی کا شعر ہے. اس کا مطلب ہے بیٹا، اس کے ورڈز کے میننگ لکھیں. روزے سیاہ یعنی کہ تاریک دن، پیرے کنا یعنی کہ کنان یہ جگہ کا نام ہے، کنان کا بوڑھا یہاں اس سے مراد ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام. راہ تماشا کن تماشا کرو. دیدہ اش کا مطلب ہے بیٹا اس کی آنکھوں کی، اور روشن کن کا مطلب ہوتا ہے روشن کیا. چشم زلیخا کی آنکھ کو. تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ غنی ذرا حضرت یعقوب کی آزمائش تو ملاحظہ دیکھو کہ ان کی آنکھوں کا نور حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ زلیخا کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے تھے. یہ پچھلے شعر سے آپ اس کو وہ کریں. یہاں سے اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ جس طرح سے بھائی جو تھے وہ حضرت ایک واقعے کی طرف اس شعر کی طرف مثال دی گئی ہے کہ کس طرح ان کے ستیلے بھائی ان کو کنویں میں پھینک آئے اور آ کر ایک جھوٹی کہانی جو تھی وہ اپنے والد صاحب حضرت یعقوب کو سنا دی اور ایک قافلہ آیا اور وہ ان کو مصر لے گیا اور وہ اتنی دیر اپنے والد سے دور رہے کہ وہ اپنے بیٹے کی یاد میں رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئیں. تو کہا کہ وہ یوسف جن کو دیکھنے کے لیے حضرت یعقوب کی آنکھیں چلی گئیں وہ ہر وقت دیکھنے کے لیے زلیخا کی آنکھیں موجود تھیں کہ وہ حضرت یوسف کو دیکھ سکتی تھیں، جن کو دیکھنے کے لیے ان کے والد کی آنکھیں چلی گئیں. تو یہاں پر وہ اس کی طرف مثال دے کر کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم بھی جو تمہارا یوسف ہے تم اس کی طرف دیکھو اور ترقی کی طرف دیکھو. یہاں پر زلیخا کا مطلب یورپ ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کی جو چیزیں ہیں اس سے ترقیاں لے کر یورپ آگے بڑھ رہا ہے
اور تم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے، یہ تمہاری بدقسمتی ہے، کسی اور کی بدقسمتی تو نہیں ہے۔ جیسے کہ یہاں پر جو شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت۔ اگلا مصرع ہے شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے۔ تو شاعر یہاں پر یہ بیان کرتا ہے کہ تم نے خود بھی کوئی ترقی کرنی تھی، یہ تو نہیں کہ دوسروں نے ہی تمہاری طرف، تم نے دوسروں کی طرف ہی دیکھنا تھا کہ انگریز کیسے سے ترقی کر رہے ہیں، تم نے دیکھنا تھا کہ وہ کس کی تقلید کرتے ہوئے، کس کی راہ پر چلتے ہوئے اتنی زیادہ ترقی کر رہے ہیں۔ بیٹا یہ علامہ اقبال کی نظمیں ہیں، ان کو آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ جو حصہ ہے، حصہ نظم، وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ نے اس کو ساتھ ساتھ تیار کرنا ہے بیٹا، تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے، کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ضرور پوچھیے گا، ٹھیک ہے؟ خوش رہو، ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ بیٹا، اللہ حافظ۔